अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, स्पेशल पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होने वाला है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नामजदगी होगी। 26वीं आईनी तरमीम में जो है वो पैनल भेजा जाएगा पार्लिमानी कमेटी को। सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल, इसमें से एक की नामजदगी होनी है। 12 रुकनी कमेटी है जिसमें 2/3 अगर देखें तो रूलिंग पार्टीज को ऑलरेडी हासिल है। आज इस हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट वो ये हुई है कि पीटीआई ने फैसला किया है कि हमारे अरकान जो इस कमेटी का हिस्सा हैं 3, वो शिरकत नहीं करेंगे। यानी पीटीआई ने बाइकाट का फैसला किया है। इन 3 मेंबरान में सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौर और साहबजादा हामिद रजा, ये 3 को जो है वो पीटीआई ने नामजद किया था कमेटी के लिए। लेकिन आज सुबह ये डेवलपमेंट सामने आई कि जी हमने नहीं जाना। लेकिन इस पे पीटीआई में तकसीम बड़ी वाज़ेह है। सेनेटर अली जफर से मेरी बात हुई, उनका काफ़ी कंसर्न था कि ये क्या फैसला किया गया है पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से, हमें जाना चाहिए वहाँ और इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कोई भी फोरम मिलता है हमें जाना चाहिए। फिर ये भी सवाल है कि क्या हम पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, फिर अगर हम कमेटीज़ की शिरकत नहीं करते तो क्या हमें फिर पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। फिर ये भी सवाल है कि जुडिशल कमीशन में अपोजिशन के 2 मेंबरान हैं, क्या वहाँ भी हमें जो है वो बाइकाट करना होगा और उसका एडवांटेज हुकूमत को होगा। ऑलरेडी हुकूमत एग्जेक्टिव के पास 5 जो है वो वोट हैं जुडिशल कमीशन में। 13 रुकनी ये कमीशन है जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर वो भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत के साथ है, तो 6 रुकनी। अब अगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो हुकूमत के साथ शामिल होते हैं, जो हम देखते आए हैं, तो फिर इस हुकूमत की जो है वो मेजॉरिटी हो जाती है जुडिशल कमीशन में। तो आप ये समझें कि एग्जेक्टिव जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जजेस की अपॉइंटमेंट करेगी और चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। तो ये जो प्रोसेस है जो तकसीम हुआ है, यानी तब्दील हुआ है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, या जो जजेस के रिफॉर्म पे जजेस को कंट्रोल करने के लिए जो मंसूबा बनाया गया, इस पे बड़े सवालात उठ रहे हैं। और दिन ब दिन इस पे यानी आप देखिएगा कि ऐसी ऐसी पेचीदगियाँ आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में काम, सिंध हाई कोर्ट में कल मेरी 1-2 वकला से बात हो रही थी, तो उनका ये था कि जी अब जज ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये केस हमारे डोमेन में आता है या नहीं। हालांकि हाई कोर्ट में ये है कि पहले प्रोविंशियल जो असम्बलीज हैं वो रेजोल्यूशन पास करेंगी, तब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट में बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल हाई कोर्ट में जो इख्तियार है वो उसी तरह ही है कि जो पहले 199 का इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के अलावा आम जजेस भी सुन सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों से बात हुई, वो इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे हैं कि जब एक चीज़ सारे जजेस ने ओथ लिया हुआ है आइन को प्रोटेक्ट करने का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस क्या है, ये दूसरे जजेस क्या करेंगे। ये जो अल्दिया में तकसीम दे दी गई है, अल्दिया जजेस को 2 क्लासेस में तकसीम कर दिया गया है। और बहुत से लोगों का है कि जी जजेस में भी कम्प्लेक्स का शिकार भी एक दूसरे से हों कि जी देखें जी फलां जो आइनी बेंच में शामिल हो गया है, दूसरा जो रह गया है, ये क्या वो क्या कोई नालायक है या वो उसको आइन का पता नहीं है। ये एक अजीब एक मसला बन जाएगा। मेरा ख्याल है या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पूरे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जितने जजेस हैं उनके बेंचेस बना दिए जाएं, फिर तो बात बनती है। ये एक अना से ज़्यादा एक अल्दिया को कंट्रोल करने का मंसूबा था। जब नून लीग और पीपल्स पार्टी ज़ेर-ए-ताब थी तो उस वक्त अल्दिया और एस्टैब्लिशमेंट का गठजोड़ था। अब जो अल्दिया को कंट्रोल किया जा रहा है तो वाज़े तौर पे अल्दिया और एस्टैब्लिशमेंट के वो सेम पेज नहीं नजर आ रहा। माइनस चीफ जस्टिस काजी फैसल जो इस वक्त हुकूमत मुक़्तदर हल्कों के हर मामले में 1 साल में उन्होंने किसी मामले में भी उनको लेट डाउन नहीं किया। 1-2 मामलात होंगे लेकिन मेन मामला था वो पीटीआई को कंट्रोल करना, उनको रगड़ा देना। उस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फैसल और मौजूदा निज़ाम जो है वो एक पेज पे नजर आया। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल की याद तो आएगी नजर। खैर, अब जो बात है वो ये है कि पीटीआई का जो इस हवाले से बाइकाट है, तो खैर अली जफर साहब जो हैं वो इस मामले में खुश नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए बाइकाट और हमें जाना चाहिए। उनकी अपनी रीजंस हैं और उनका ये है कि हम वहाँ बात करें। और फिर पीटीआई के अंदर ये भी सोर्सेज हैं इनको, यानी एक बात तो ये भी है कि जी अगर मौलाना फजल रहमान ने हमें कन्वे किया था कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह को ही इन्होंने अपॉइंट करना है
اور کامران مرزا بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں، تو ہمیں بھی وہاں جا کے یہ نہ ہو کہ 8 ججز پھر منصور علی شاہ کو وہ نامزد کریں اور ہم نہ ہوں۔ یونینیمس حکومت نے کرنا ہے، حکومت کا بڑا امتحان ہے، 8-4 سے حکومت یہ کرے گی تو جو کوئی تھوڑی بہت کریڈیبلٹی، خیر کریڈیبلٹی تو اس سسٹم کی وہ سب کے سامنے ہے، لیکن جو ہے وہ بھی ختم ہو جانی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں حصہ رہنا چاہیے۔ تو یعنی اس میں کوئی فورم ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پروٹیسٹ ہمارے ناکام ہو چکے ہیں۔ علی ظفر جو چیف منسٹر نے جس طریقے سے پروٹیسٹ کیا، مزید حکومت کو اسٹرینتھن کر کے گئے، جس طریقے سے انہوں نے وائنڈ اپ کیا، تو یہ ایک آراہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیٹکس کو چینج کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، جماعتوں کو انگیج کرنا چاہیے، اپنے اس میں کوئی اپنے اپرچونٹی گین کرنی چاہیے، کیونکہ 1.5 سال میں ہم پروٹیسٹ میں کچھ نہیں کر سکے، ہم دباؤ اس طرح کا حکومت کا نہیں بنا سکے۔ تو یہ ایک آراہ ہے، اس میں علی ظفر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو جیسے میں نے بتایا، میری بات بھی ہوئی، انہوں نے یہ بات کنفرم کی کہ جی ہمیں بالکل اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی فورم ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے حکومت کے لیے۔ دوسرا جو رائے ہے وہ ہے سلمان اکرم راجہ اور حامد خان صاحب کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بات آیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان ایسے پروسیس جو پروسیس ہی ایک بڑا ہی ہائیلی کنٹروورشل ہے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم نے اس حوالے سے وکلاء کو مومنٹم یعنی وکلاء کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی تحریک چلانی ہے، وکلاء میں رجسٹرز کی طرف اس طرف جانا ہے۔ تو ہم اگر یہ اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں تو وکلاء یہ سمجھیں گے کہ اب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، تو ہمیں رجسٹ کرنا چاہیے، اس پورے معاملے کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے اور وکلاء میں اپنی بات پہنچانی چاہیے اور اس ایک پریشر باہر سے آؤٹ سائڈ بنانا چاہیے جس کا ہو، ادروائز اگر ہم اس میں حصہ ہو گئے تو لوگ پھر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو وہ پوائنٹ آف ویو بھی یہ ہے کہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے کیا کوئی مومنٹم بن سکا؟ ہاں یہ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے منصور علی شاہ کو اگر سپرسیڈ کیا گیا تو یہ نظام جو ہے، جو اس کی تھوڑی بہت ہے وہ بھی سسٹم یعنی وہ ختم۔ پھر جو ہے یہ ایک جب آپ نے پہلے ہی سپریم کورٹ کے اور چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کر دیا اور سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں کلب میں ڈیوائیڈ کر لی، ایک کانسٹیٹیوشنل بینچز اور دوسرا ایک عام جو کیسز ہیں، جب اتنا کمزور کر دیا ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ علیحدہ ہوگا، پریزائڈنگ جج، اس کی کمیٹی علیحدہ ہوگی، چیف جسٹس کی علیحدہ کمیٹی ہوگی، پھر کیا وجہ ہے؟ پھر منصور علی شاہ صاحب کو نہ بنانے کا مقصد انا کا ایشو ہو سکتا ہے، ادروائز تو کوئی نظر نہیں آتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ حکومت کو بھی وہ کرے گی جو ان کو فیصلہ ساتھ، ظاہری بات ہے، جو ایک پورے ایک پیج کے ساتھ چل رہے ہیں، جو ان کی سٹرینتھ ہیں، جو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی رائے کو وہ مقدم جانیں گے، اور دیکھتے ہیں نون لیگ اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ نون لیگ میں تقسیم ہے اس حوالے سے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بار بار کہتے رہے کہ جی منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان نیکسٹ ہوں گے سپریم کورٹ کے۔ اس وقت خیر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی بات ہو رہی، تو اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کتنا کھڑا ہوتی ہے اس معاملے میں۔ مولانا فضل الرحمان بھی دیکھتے ہیں کہ کس حوالے سے، تو اگلے 24 گھنٹوں میں چیف جسٹس کا نامزدگی ہو جائے گی، کون ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور اپریہنشن جو ہے وہ ایک پائی جا رہی ہے اس وقت۔ حالات یہ ہیں کہ جی کچھ پی ٹی اے یہ خبریں ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کے سپورٹر وہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 189 179 اس میں یہ ہے کہ جی 3 سال کا ٹرم ہے اور قاضی صاحب میں بھی ابھی بھی کنٹینیو کر سکیں، حالانکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وٹ ایور از ارلیئر اس پہ وہ ہوگا، اور وہ ریٹائرمنٹ ایج 65 ہے، 65 سے اوپر قاضی صاحب نہیں جا سکتے۔ یہ وہ ہے کہ اگر آپ پہلے چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں اور پھر 3 سال بعد آپ کو ریٹائر ہونا ہوگا، 65 سے پہلے ہی ریٹائر ہونا ہوگا۔ یہ ایک معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ اب بھی قاضی فیصل صاحب کو 3 سال جو ہے مل سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں کچھ بھی یعنی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی اور بیہائنڈ دا سین کہ منصور علی شاہ ہی ہوں گے اور اس سے بیک آؤٹ آیا جاتا ہے، تو پھر کون ان کی کریڈیبلٹی، ان کی باتوں کا کون اعتماد کرے گا؟ خیر دیکھتے ہیں۔ کامران مرزا صاحب نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جب شروع میں تھی تو انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کا بھی نام لیا تھا، لیکن یحییٰ افریدی صاحب سے کیا بنا کے حکومت اپنا مقصد لے لائے گی؟ میرا نہیں خیال۔ حکومت کے لیے آئیڈیل جو ہیں وہ جیسے امین الدین خان ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے امین الدین خان جو ہیں وہ ہوں گے، یا جیسے جمال مندوخیل، تو جو جیسے پھر بتایا کہ یہ عدلیہ میں ساری چیزیں کریڈیبلٹی سے چلتی ہیں، پی سی او ججز بھی چلتے رہے ہیں، یہ پی سی او سے بھی زیادہ ایک سنگین معاملہ ہے جس میں پورے انسٹیٹیوشن کو کٹیل کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے نام پہ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ یہ لوگ اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں اور کتنا یہ اپنے آپ ان کی بات سنتے ہیں جو ان کی اصل اسٹرینتھ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ
جو پیپلز پارٹی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. وہ جو فیصلہ کریں گے، یعنی ان کے 3 ممبران راجہ پریشرف ہیں، نوید قمر ہیں اور ایک سینیٹر فاروق نائک ہیں. اب فاروق نائک صاحب پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں. اب پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی فاروق صاحب، اور یہ ہے کہ انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی بات سنیں گے. وہاں وہ پیپلز پارٹی کا بریف لیا ہوا ہے انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ وہ وکلاء کا ہوگا، حالانکہ وائس چیئرمین بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بھی وہ نہ بیٹھتے تو بہتر تھا. تو اب دیکھتے ہیں کس طرح حالات بنتے ہیں. لیکن تقسیم پی ٹی آئی میں ہے، اور پی ٹی آئی اس وقت گروہوں میں تقسیم ہے، کوئی شک نہیں. کبھی کور کمیٹی کے فیصلے آ رہے ہیں، کبھی پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے آ رہے ہیں، کبھی کس کے فیصلے آ رہے ہیں. عمران خان کے بعد بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اتنک بھی ڈویژن ہے، کے پی کا علیحدہ سوچ ہے، پنجاب میں علیحدہ ایک معاملہ ہے. انٹرنل بہت سے کرائسس ہیں پی ٹی آئی میں، اور وکلاء جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، پولیٹیکل لوگ، سیاسی لوگ ایک طرف ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی پوزیشن بھی میں بھی اب تھوڑی افیکٹ ہو، جو یہ زین قریشی صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ کیا پتہ ووٹ دے دیتے اس پورے اس 26ویں آئینی ترمیم میں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو کرسو ایکشن لیے گئے اور لوگوں کو جس طریقے سے ووٹ ڈالا گیا، یہ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ. اگر اس میں مولانا فضل الرحمان بھی نہ ہوتے تو مزید جو تھا وہ اسی طرح ہی کرنا تھا. تو کریڈیبلٹی تو اس پورے امینڈمنٹ کی نہیں ہے. اب کیا عدلیہ کرے گی؟ عدلیہ میرا خیال ہے قاضی فیصل صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتی. قاضی صاحب جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. قاضی صاحب جب تک ہیں وہ نظام کی گارنٹی ہیں، وہ آئینی ترمیم کی بھی گارنٹی ہیں. 2/3 انہوں نے یہ اوپن سیکرٹ بات ہے کہ 2/3 کو پورا کرنے میں قاضی صاحب نہ ہوتے تو یہ حکومت جو مرضی کر دیتی نہ ہوتا، کیونکہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہ ہوتا. یہ تو 63A میں ان کا فیصلہ تھا. پھر ری کاؤنٹنگ میں انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بندے 3 جو ڈی سیٹ کیے، حالانکہ وہ الیکشن ٹریبونل معاملہ جا سکتا تھا. اس سے پہلے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. وہ جمال مندخیل صاحب والا فارمولہ تھا کہ جی کچھ جو لوگ ہیں ان کو پی ٹی آئی میں ڈکلیئر کیا جائے، کچھ کو ادھر کیا جائے تاکہ 2/3 پوری ہو جائے. تو سارا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ 2/3 کے لیے تھا، اور 2/3 سے جو اصل مقصد تھا قاضی صاحب اپنے جانے سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنے انسٹیٹیوشن کو کمزور، تو وہ انہوں نے میرا خیال ہے کر ہی دیا. اب انسٹیٹیوشن کیسے اٹھے گا؟ میرا نہیں خیال کہ بہت سے لوگ، کل میری سینئر وکلاء سے بات ہو رہی تھی، وہ بڑے پریشان تھے. وہ کہتے تھے کہ اب ہمارا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ کیسے اٹھے گا؟ یہ انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ تو کچھ پراکسیز ہیں، اصل مسئلے کچھ اور ہے. تو اس سے بڑا جو ہے معاملہ، یہ پولیٹیکل پارٹیز نے تو ایک نیریٹو دینا ہے کہ جی ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا. سب کو پتا ہے کہ اگر عدلیہ جو ہے وہ اشاروں پہ پہلے چلتی رہتی، 9 مئی 8 فروری کے بعد جس طرح انہوں نے ریزسٹ کیا وہ نہ کرتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن ان کی کریڈیبلٹی اس میں بھی ختم ہو رہی تھی، تو ہر لحاظ سے ختم ہو رہی تھی. تو قاضی فیصل صاحب جاتے جاتے انہوں نے سب کچھ کر دیا. اب حکومت کو اور کیا چاہیے؟ اب اگر کوئی اور چاہیے تو وہ بھی 2-3 دن میں کانسٹیٹیوشن بینچز بھی ان سے بنوا لیں، اور زیادہ یعنی یہ ایک بہتر ہو جائے گا. تو خیر یہ اب انسٹیٹیوشن جو مجھے لگ رہا ہے کہ منصور علی شاہ پہ امیدیں ہیں، لیکن ان کو اگر نہیں بنایا جاتا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے. چانسز کم ہے کہ ان کو اگنور کیا جائے، لیکن پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے. اور کہا جاتا ہے جی منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ، کیونکہ ایسا آدمی جو انڈیپینڈنٹ ہو، بولڈ ہو، آؤٹ اسپوکن ہو اور دماغ بھی ٹھیک ہو اس چیزوں کو صحیح چلانے کا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ کنسنسس بنا لیتے ہیں. وہ قاضی فیصل صاحب کی طرح نہیں ہے، ان کی میں ایبلٹی ہے کہ وہ میجارٹی ججز کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو ایسا لیڈر کسی صورت میں بھی ان لوگوں کو پسند نہیں ہوگا جو یہ سمجھیں گے کہ عدلیہ کو اب ہم نے کمزور کیا تو وہ پھر اپنی جگہ پاؤں پہ آئے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اور ججز جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے خوش ہو رہے ہیں اور کہ جی ہم شامل ہو جائیں گے، اب کیا وہ اپنی نوکری کے لیے کریں گے یا آئین کے لیے پروٹیکٹ اینڈ پرزرو کریں گے؟ یہ اگر 60 سال سے سب کی تقریباً عمر زیادہ ہو چکی ہوگی جو سپریم کورٹ میں اس وقت ججز ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی انسٹیٹیوشن کا دیکھنا چاہیے. انسٹیٹیوشن کے لیے قربانیاں ماضی میں پی سی او ججوں نے جو پی سی او پہ اوتھ نہ لے کے بھی دی، اب بھی ٹائم ہے اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے وہ کتنا کھڑے ہوتے ہیں. یہ مچ مور ڈیپینڈ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ قاضی فیصل صاحب چلے گئے ہیں تو پھر معاملہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں کس طرح. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز وہ اس معاملے میں کہ جی ان کی نوکریاں بچ گئی ہیں اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا نہیں بنا، یہ کوئی نہیں ہے. ان کو دیکھنا ہے بالکل جہاں پارلیمنٹ کی سپریمیسی، جو پارلیمنٹ کا فیئر رول ہے وہ ہونا چاہیے. کیا بینچ کی کانسٹیٹیوشن اس میں ایگزیکٹو کا رول ہونا چاہیے؟ یہ ذرا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک نیا کنسیپٹ ہے، اس کو براڈر یعنی کر کے آپ نے یعنی بینچ بنا کے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 3-4 بینچ بن جائیں
اور جو ہے وہ اس کے بعد جو کیسز ہیں وہ میں بھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پریزائڈنگ جج کون ہوگا. جو ایک ڈیل یہ بھی چل رہی ہے کہ منصور علی شاہ چیف جسٹس اور پریزائڈنگ جج جیسے یحییٰ افریدی ہو جائیں اور منیب صاحب کو سائڈ لائن کر دیا جائے. یہ بھی بڑا انٹرسٹ ہے. اب دیکھنا ہے کہ پھر منیب صاحب اور ان دوسرے ججز میں کہیں پھر کلیش تو نہیں آ جائے گا, وہ اکٹھے ہی رہیں گے, ٹرسٹ مسٹرسٹ تو نہیں آئے گا. بڑا چیلنج ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی تقسیم ہے, 8 ججز بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی پیج پہ نہیں ہے, وہاں بھی ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہے, اپنی اپنی سوچ ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ کس کوئی ان کو یونائٹ کر پائے گا, اور یہ خود بھی ہوں گے یا اپنے یعنی ذاتی مقاصد کے لیے کوئی, یا وہ اپنے کہ جی میں بچ جاؤں, میری نوکری بچ جائے اس میں. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے بہت بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کے ججز کا, کہ وہ 25 کے بعد, بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ 25 سے پہلے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. اس رول میں قاری صاحب نے بالکل ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اور وہ بالکل ایسا پیرا دے رہے تھے 2/3 کے لیے. اب وہ چلے جب جائیں گے, جس کے چانسز ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں, قاری صاحب کہیں کہ میں نہیں جاتا تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ. اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی کیسے پھر دوبارہ اپنی جگہ پکڑتا ہے. جوڈیشل اوور ریچ نہیں ہونی چاہیے, ایگزیکٹو کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنے چاہیے پارلیمنٹ, لیکن اپنا جو اصل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایک کنسیپٹ ہے جمہوریت میں, وہ کتنا بحال ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.